जुम्मे की सुबह 7 बजे मैं इसकी बिस्तर से उठा, जरूरियात से फारिग हुआ, किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई और प्याली उठाए रिहायशी कमरे में आकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि अब तक हर काम उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। चांडलर बीच होटल में ठहरा है, पेरी जे होटल में है, बीच का कयाम सनशाइन होटल में है और वॉश ने वेलकम मोटेल में केबिन ले लिया है। आज रात ये चारों उसके बंगले पर आकर अपने अपने रोल के मुताबिक रिहर्सल करेंगे। मैस्की को इत्मीनान था कि वो इस टीम पर एतमाद कर सकता है। कॉफी खत्म करके उसने अलमारी से 2 5 गैलन वाले प्लास्टिक के टिन निकाले, उनमें पानी भरा। फिर उसने एक बड़े कार्टन में दूसरी अलमारी से खाने के बंद डब्बे निकाल कर रखे। फिर उसने ये कार्टन और प्लास्टिक के टिन अपनी कार की डिक्की में रख दिए। उसे बुढ़ापा महसूस होने लगा था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नकलो हरकत कर रहा था। उसकी उम्र 62 साल हो गई थी और मेहनत तलब काम मुश्किल होते जा रहे थे। ताकतवर टॉर्च में बैटरी सेल डालते हुए उसने सोचा कि कोई चीज रह तो नहीं गई, और फिर मुतमईन होकर उसने बंगले का बैरूनी दरवाजा मुकफ्फल किया और कार में आ बैठा। 30 मिनट बाद वो सी कॉम के इलाके में हाईवे पर था। सी कॉम पैराडाइज सिटी का एक नवाही इलाका था। उसने एक तंग सड़क पर कार मोड़ दी। ये सड़क बस इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक वक्त में 2 से ज्यादा कारें नहीं गुजर सकती थी, और वो जंगल के दरमियान से गुजरती थी। उसे रास्ते में कोई दूसरी कार नहीं मिली। 20 मिनट बाद वो एक कच्ची सड़क पर घूम गया जो जंगल के अंदर ले जाती थी। उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी और उस तख्ती को तलाश करने लगा जो 2 दिन कबल खुद उसने लगाई थी। इस तख्ती पर उसने लिख दिया था, प्राइवेट खेल के लिए मखसूस मकाम, यहाँ से दूर रहें। तख्ती नजर आते ही उसने कच्ची सड़क छोड़ दी और जंगल में घुस गया। दरख्तों के दरमियान ये खुली जगह उसने कोई महफूज पनाहगाह तलाश करते हुए दरियाफ्त की थी। यहाँ उसने दरख्तों की शाखों की मदद से एक साइबान सा तामीर किया था जिसे बनाने में उसे कई दिन लगे थे। वो कार इस साइबान के नीचे ले गया, नीचे उतरा, डिग्गी से पानी के दोनों टिन निकाले और साइबान से निकलकर एक पगडंडी की तरफ चल दिया जो दरख्तों से घिरी हुई एक छोटी सी पहाड़ी पर ले जाती थी। 2 3 मिनट की चढ़ाई ने आहिस्ता रफ्तार के बावजूद उसकी सांस फुला दी। उसके सामने खुश्क लकड़ियों और पेड़ की शाखों की एक दीवार सी खड़ी थी। उसने कुछ शाखें एक तरफ हटाई और झुककर उनके नीचे से गुजरते हुए एक तंग और तारीक गार में आ गया जिसे दरख्तों की शाखों ने मुकम्मल तौर पर पोशीदा कर रखा था। ये कारनामा उसने गुज़िश्ता हफ्ते अंजाम दिया था। वो रुककर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। सांस फूल जाने और सीने में बाईं जानिब एक हल्के मगर मुसलसल दर्द की मौजूदगी से वो फिक्रमंद था। पानी के टिन जमीन पर रखकर उसने चंद मिनट इंतजार किया। सांसें बहाल होने पर उसने टॉर्च निकालकर गार का जायजा लिया और सोचा कि वो बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए मुआवजात की तवक्को नहीं कर सकता। फिर भी वो मुतमईन था कि हर बात इसी तरह हो रही है जिस तरह उसने इसकी मंसूबाबंदी की थी। उसने इस गार में ज़रूरत की तमाम मुतफर्रिक अशिया का इतना ज़ख़ीरा जमा कर दिया था जो उसके 6 हफ्ते क़याम के लिए काफ़ी था। वो दूसरा फेरा लगाकर कार से बाकी चीज़ें भी गार में ले आया। इसके बाद गार के मुंह को हिस्से साबिक शाखों और टहनियों से ढक दिया और फिर अपनी बेविक कार में बैठकर सी कॉम में वाक़े अपने बंगले की तरफ चल दिया। लूना एवांस ने आंखें खोली। उठकर बिस्तर के करीब रखी घड़ी में देखा, 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। जरूरियात से फारिग होकर उसने अलमारी के एक खाने में रखे हुए कपड़ों के नीचे से $100 के नोटों की गड्डी निकाली। अब उसे यकीन हो गया था कि जिस शख्स ने उसे ये रकम दी थी वो जरूर कैसीनो को लूटने का इरादा रखता था। वो ये सोचकर परेशान थी कि वो टेरी को क्या कहकर मुतमईन करेगी कि अचानक उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई। टेरी बहुत शकी और हासिद मिजाज था। वो समझता था कि कैसीनो में काम करने वाला हर मर्द लोना के पीछे पड़ा है। एक हद तक उसका ख्याल दुरुस्त था, मगर बुनियादी बात यह थी कि खुद लोना तो उनके पीछे नहीं पड़ी थी। टेरी को इस बात का यकीन नहीं आता था। उसे कोई न कोई ऐसा बहाना सोचना था कि टेरी को इस रकम के बारे में मुतमईन कर सके। उसने नोट दोबारा कपड़ों के नीचे रख दिए। आर्जी तौर पर खुद को ये सोचकर मुतमईन कर लिया कि वो टेरी को इस रकम के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो दोबारा बिस्तर पर आकर बैठी तो उसकी नजरें डायना हैंड क्रीम की शीशी पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर शीशी उठा ली, उसका ढकना खोला। सफेद क्रीम से फूलों की महक आ रही थी। बड़ी एहतियात से उसने थोड़ी क्रीम अपने हाथों पर लगाकर उसकी मालिश की, मगर सामान्य तायुश की ये महंगी क्रीम भी उसकी जहनी परेशानी कम नहीं कर सकी। उसने ढकना बंद करके शीशी वापस मेज पर रख दी और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। वो सोच रही थी
کہ سپہر کو کسی پراپرٹی ایجنٹ کے آفس جا کر وہ کوئی ایک کمرے کا اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کرنے کے بارے میں بات کرے گی۔ 1 گھنٹے بعد اس بات سے بے خبر کہ وہ کچھ دیر کے لیے اونگ گئی تھی، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ سردی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ الجھتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ اس نے ایک کپ کافی پینے کے بارے میں سوچا، مگر بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہا۔ وہ نہ صرف سردی محسوس کر رہی تھی بلکہ سستی اور کاہلی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی سردی نے اسے فکرمند کر دیا۔ کیا وہ بیمار ہو گئی ہے؟ تب اچانک اس کی طبیعت متلائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکے اسے الٹی ہو گئی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے ہاتھوں میں آگ لگ گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر چادر ایک طرف پھینکی اور بستر سے اتر آئی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ جل رہے تھے۔ حلق میں شدید جلن کا احساس تھا۔ آخر یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی تھی اور اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ دفعتاً اسے اپنے پیر بے جان سے لگے اور وہ فرش پر گر گئی۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا جو قریبی میز پر رکھا تھا، مگر ہاتھ نے حرکت نہیں کی۔ چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ 30 منٹ بعد وہ سیاہ ایرانی بلی جسے لونا روزانہ صبح دودھ پلاتی تھی، کھلی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آئی۔ اس نے فرش پر پڑے بے حس و حرکت جسم کو غور سے دیکھا اور ایک خود غرضانہ بے پرواہی سے جو ایک بلی کی فطرت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں رکھے فریج کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ 8:30 بجے ہیری لیوس اپنے دفتر سے نکلا اور لفٹ سے دوسری منزل پر اترا۔ یہ لیوس کا پسندیدہ وقت تھا جب کیسینو کی زندگی کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر نیچے ٹیرس پر اپنے دوست گاہکوں کو دیکھتا تھا جو قمار بازی کے لیے کیسینو میں جانے سے پہلے اپنے اپنے پسندیدہ مشروبات سے دل بہلا رہے ہوتے تھے۔ آج کی رات کا نظارہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ چاندنی رات میں باہر واقع جھیل کی پرسکون سطح چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ مسٹر لیوس، کسی نے اسے آواز دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ریٹا ویلس کھڑی تھی جو والیٹ کی انچارج تھی اور گزشتہ 5 سال سے کام کر رہی تھی۔ لیوس نے اسے ہر طرح قابل اعتماد، ہوشیار اور مستعد پایا تھا۔ کیا بات ہے ریٹا؟ لیوس نے پوچھا۔ میرے پاس کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک غیر حاضر ہے، ریٹا نے بتایا۔ لونا ایوانز ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اوہ، کیا وہ بیمار ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ 1 گھنٹہ قبل میں نے اس کے اپارٹمنٹ فون کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے ایک دوسری لڑکی ملنا ضروری ہے۔ کیا میں جنرل آفس سے ماریا ویلز کو بلا لوں؟ ضرور بلا لو۔ اس سے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ والیٹ میں تمہاری مدد کرے، لیوس نے کہا۔ مگر عجیب بات ہے، مجھے یاد نہیں آتا کہ لونا کبھی ہمیں اطلاع دیے بغیر غائب رہی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ اپارٹمنٹ سے کوئی جواب نہیں ملا؟ جی ہاں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنا، لیوس نے تاکید کی اور ریٹا چلی گئی۔ یہ ایک اندرونی پرابلم تھی اور لیوس کو یقین تھا کہ ریٹا اسے سنبھال لے گی۔ وہ بالکنی سے گھوم کر قمار بازی کے ہال کی طرف چل دیا۔ اس وقت ہال میں 50-60 روزانہ آنے والے رولیٹ مشینوں پر کھیل رہے تھے۔ لیوس ہال ریسٹورنٹ کی طرف چلا تاکہ وہاں کے انچارج سے کھانوں کے بارے میں معلوم کر سکے۔ انچارج نے اسے اس رات کا مینیو بتایا جو بڑے پرتکلف اور لذیذ کھانوں پر مشتمل تھا۔ ہر طرح مطمئن ہو کر کہ اس کے زیر انتظام سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، لیوس آفس کی طرف چل دیا جہاں اسے ابھی مزید کچھ خطوط کے جواب دینے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر رہا کہ جب وہ بالکنی سے واپس ہوا تھا تو ایک میز پر وسکی اور سوڈا پیتے ہوئے چانڈلر نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ چانڈلر کچھ مضطرب تھا۔ میسکی کا پلان تو ٹھیک معلوم ہوتا تھا مگر کیسینو کے حفاظتی اقدامات کی موجودگی میں وہ کامیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں، اس پلان میں اپنے رول سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میسکی نے اسے جو کام سپرد کیا وہ اس سے مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ والیٹ میں آسانی سے داخل ہو جائے گا، مگر اسے فکر تھی کہ میسکی نے پیری کو بھی اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ چانڈلر پیری کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ یہ شخص انسان نہیں تھا۔ اپنا راستہ بنانے کے لیے وہ کسی کو ہلاک کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا، جبکہ تشدد چانڈلر کے نزدیک ایسی بات تھی جس سے وہ ہمیشہ بچتا رہا تھا اور اس سے خوف کھاتا تھا۔ اگر پیری نے قتل و غارت گری شروع کر دی جو اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھی تو وہ سب بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ چانڈلر جانتا تھا کہ مش ایک ہوشیار ٹیکنیشین ہے۔ اسے واش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کچھ جاننے کی پرواہ تھی، مگر پیری اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ اپنی میز سے اٹھا اور بل ادا کر کے قمار بازی ہال کی طرف چل دیا۔ رک کر چاروں طرف دیکھا
4 مسلح گارڈ رقمیں لانے لے جانے والی لفٹ کے پاس کھڑے تھے۔ وہ سب بڑے ہوشیار، چست و چالاک معلوم ہو رہے تھے۔ دروازے سے لوگ برابر اندر آ رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جنہوں نے قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ وہ کچھ دیر لوگوں کو جوا کھیلتے دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا۔ راستے میں اس نے پیری کو آتے دیکھا تو نگاہ بچا کر ایک طرف ہو گیا۔ میسکی نے واش کے علاوہ ان سب کو تاکید کی تھی کہ وہ کیسینو جا کر اسے ایک نظر دیکھ آئیں تاکہ وہاں کے ماحول سے آگاہی ہو سکے۔ پیری بھی شاید اسی لیے آیا تھا۔ چانڈلر کیسینو سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چلا۔ اچانک اس نے ایک لڑکی کو آتے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں بڑی دلکش اور دل فریب تھی۔ اس کے سیاہ بال چہرے کو حصار میں لیے ہوئے شانوں پر جھول رہے تھے۔ چانڈلر رک گیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ لڑکی بھی رک گئی اور چانڈلر کو غور سے دیکھا اور پھر قدرے مسکرا کر بولی، ہیلو چانڈلر۔ چانڈلر چونک گیا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میرے ساتھ مشکل یہ ہے، اس نے سوچا، کہ میری زندگی میں بے شمار عورتیں اور لڑکیاں آتی رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں پہلے کبھی اس سے ملا ہوں، مگر یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے۔ ہیلو بیبی، اس نے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پیدا کی۔ تمہارے لباس نے بڑے خوبصورت جسم کو چھپا رکھا ہے۔ لڑکی نے قہقہا لگایا، تم نے 2 سال پہلے بالکل یہی الفاظ کہے تھے۔ تقریباً اسی جگہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں رہا؟ تب چانڈلر کو یاد آیا 2 سال قبل وہ پیراڈائز سٹی آیا تھا کیونکہ اس کے ایک دوست کے سر میں یہ احمقانہ خیال آیا تھا کہ 10 آدمیوں کی مدد سے کیسینو کو لوٹا جا سکتا ہے۔ اس نے اس خیال سے اختلاف کیا اور اس کا دوست اس حماقت سے باز آ گیا۔ چانڈلر کو یہ شہر پسند آ گیا تھا اور وہ سیر و تفریح کے لیے 2 ہفتے رک گیا، اور اس وقت جبکہ وہ کیسینو کے سامنے ساحل سمندر پر ٹہل رہا تھا کہ اس کی اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ اسے اس کا نام بھی یاد آ گیا، لولیٹا۔ بڑا عجیب نام تھا۔ وہ برازیل سے آئی تھی اور نچلے درجے کے ریسٹورنٹس میں کام کر کے زندگی گزار رہی تھی۔ چانڈلر کو وہ ایک دلچسپ لڑکی معلوم ہوئی تھی۔ ہیلو لولیٹا، اس نے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ آؤ کسی ایسی جگہ چلیں جہاں ہمارے سوا کوئی نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، آج بھی ایک طرفہ سوچ رکھتے ہو۔ لولیٹا مسکرائی۔ بہرحال یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایسی بیکار باتوں میں وقت ضائع مت کرو، چانڈلر نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ آؤ چل کر سمندر دیکھیں اور ریت کو محسوس کریں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہاں اچانک تم سے مل کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں سمجھ گئی، لولیٹا نے جواب دیا، میں بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں۔ واش نے ایک اور سگریٹ سلگایا۔ وہ اس وقت ویلکم موٹل میں اپنے کیبن کی کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میسکی نے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ رات کے 10 بجے تک باہر نہ نکلے، جبکہ اسے میسکی کے بنگلے جانا تھا۔ واش نے یہ بات مان لی۔ کوئی بھی معمولی لباس پہنے ایک نیگرو کو سڑکوں پر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے، پولیس پریشان کر سکتی تھی۔ لوگ اس طرح اسے گھورتے جس طرح دولت مند گورے عموماً کالے لوگوں کو گھورتے ہیں۔ مش بستر پر لیٹا ہوا کیسینو کے الیکٹرک وائرنگ کے نقشوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واش کو اپنے ساتھ بنگلے لے جانے آیا تھا۔ تم اپنے حصے کی رقم کا کیا کرو گے مش؟ واش نے پوچھا۔ مش نے نقشے ایک طرف رکھ دیے۔ $3 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بوٹ خرید کر اور کسی حسین لڑکی کو ساتھ لے کر گھومنے نکل جاؤں۔ مجھے سمندری زندگی بہت پسند ہے۔ تم اپنے حصے کا کیا کرو گے؟ مجھے ہمیشہ سے ڈاکٹر بننے کی خواہش رہی ہے، واش نے جواب دیا۔ میں کچھ رقم ڈاکٹری تعلیم حاصل کرنے پر خرچ کروں گا اور باقی رقم سے نیو یارک میں ایک کلینک کھولوں گا۔ خدا کے لیے، مس چونک کر بولا، تمہارے خیال میں تم اس مقصد میں کامیاب ہو سکو گے؟ کیوں نہیں، اگر آدمی پختہ ارادہ کر لے اور اسے وسائل بھی میسر ہوں تو وہ کون سا کام ہے جو نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، مگر تعلیم حاصل کرنے کی محنت، کم سے کم میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں کسی لڑکی کی خواہش نہیں ہے؟ ایک بیوی اور ایک خاندان کی خواہش ضرور ہے، مگر ابھی انتظار کرنا پڑے گا، واش نے کہا۔ مش، کیا تمہیں امید ہے کہ ہمارا یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا؟ کیوں نہیں، میسکی بہت ہوشیار آدمی ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ واش دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مش نے پھر نقشے اٹھائے، مگر اب اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ واش کی باتوں نے اسے کچھ مضطرب کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس دولت ہو تو وہ ڈاکٹر کیوں بننا چاہے گا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے اس کی زندگی کے فلسفے میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر کو دنوں رات مصروف رہنا پڑتا ہے، اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔
راتوں کو فون آتے ہیں، اسے بھاگنا پڑتا ہے، دن میں لوگوں کے دکھ درد کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایسے مریض جن کے لیے موت زندگی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس $3 لاکھ موجود ہوں، بھلا ڈاکٹر بننا بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ نصف گھنٹے بعد یہ دونوں مش کی کرائے پر لی ہوئی کار سے میسکی کے بنگلے کے سامنے اترے، اپنا اپنا سوٹ کیس اٹھائے وہ آگے بڑھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور میسکی باہر نکلا، انہیں اپنے ساتھ بنگلے میں لے گیا۔ پیری پہلے سے موجود تھا۔ کچھ دیر بعد چانڈلر بھی آ گیا۔ انہوں نے اپنی اپنی یونیفارم پہن کر دیکھی جو بالکل فٹ تھی۔ میں کل رات ایک بات کہنا بھول گیا تھا، میسکی بولا۔ جب چانڈلر اور واش والٹ میں داخل ہوں گے تو انہیں وہاں مختلف قیمت کے نوٹوں کی گڈیاں نظر آئیں گی، یعنی 5، 10، 20، 100 اور $500 کے نوٹوں کی گڈیاں۔ کارٹن میں زیادہ جگہ نہیں ہوگی، اس لیے زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے اس میں تمام $500 کے نوٹ بھرنا، لیکن اس کے ساتھ تم $5 کے نوٹوں کی جتنی بھی گڈیاں اپنی جیبوں میں بھر سکو بھر لینا۔ ہمیں اسی رقم پر 3 سے 6 ماہ تک گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ $5 کے نوٹ ہی ایسے ہوں گے جن پر کوئی خفیہ نشان نہ بنا ہو۔ چنانچہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو ہم $5 کے نوٹ ہی خرچ کر سکیں گے۔ وہ جو گیس کا سلنڈر ہے، مش نے کہا، میں اس میں ایسا پرزہ لگا سکتا ہوں کہ کارٹن کھولتے ہی گیس نکلنا شروع ہو جائے۔ گیس 10 سیکنڈ کے اندر اپنا کام کر جاتی ہے۔ کارٹن کھلتے ہی گیس خارج ہوگی تو چانڈلر اور واش کا کیا بنے گا؟ جب تک تو انہوں نے گیس ماسک بھی نہیں لگائے ہوں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ مش کو ایئر کنڈیشن بیکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چانڈلر نے سوال کیا۔ اگر والٹ کا درجہ حرارت زیادہ کم ہوگا تو گیس مؤثر نہیں ہوگی، کام ضرور کرے گی مگر تیزی سے نہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ والٹ میں ٹھنڈک نہ ہو، ٹائم میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مش ٹھیک 2:30 بجے سرکٹ بیکار کرنا شروع کر دے۔ ایسا ہی ہوگا، میسکی نے یقین دلایا۔ اس کے بعد میسکی نے انہیں وہ ٹرک بھی دکھایا جس میں واش اور چانڈلر کو کیسینو جانا تھا۔ یہ ایک چھوٹا ٹرک تھا جو بنگلے کے گیرج میں کھڑا تھا۔ اس کے دونوں اطراف سفید زمین پر سرخ رنگ کے حروف سے IBM کے مونوگرام کے ساتھ لکھا تھا، دنیا کے بہترین کیلکولیٹر، تقسیم اور سروس دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ میں نے ٹرک کے ڈیش بورڈ کے اوپر ایسا انتظام کر دیا ہے، میسکی نے بتایا، کہ ایک بٹن دباتے ہی ٹرک کی اوپری رجسٹریشن پلیٹیں گر جائیں گی اور اندر سے دوسری نمودار ہو جائیں گی، ساتھ ہی ٹرک پر لگی ہوئی دوسری IBM کی نشانیاں اور بورڈ بھی گر جائیں گے۔ ایسا کرنے سے ٹرک کا حلیہ بالکل بدل جائے گا اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ چوری میں یہی ٹرک استعمال کیا گیا ہے۔ کیسینو سے 1 میل کے فاصلے پر میں نے ایک ایسی محفوظ جگہ تلاش کر لی ہے جہاں ہم یہ سڑک خطرے کے بغیر چھوڑ سکتے ہیں۔ جہاں ہم ٹرک چھوڑیں گے وہاں میری کار پہلے سے کھڑی ہوگی۔ اگر کیسینو میں کوئی مشکل پیش آ جائے تب؟ چانڈلر نے پوچھا۔ کیسی مشکل؟ میسکی نے جواب دیا، مجھے کسی مشکل یا پریشانی پیش آنے کی امید نہیں ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ چانڈلر بولا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے ہم والٹ میں داخل ہی نہ ہو سکیں۔ اس صورت میں ہمیں دولت نہیں ملے گی، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خطرے کا الارم بجا دیا تب؟ کوئی ایسا نہیں کر سکے گا کیونکہ مش پہلے ہی الارم سسٹم بیکار کر چکا ہوگا، میسکی نے جواب دیا۔ مگر چانڈلر اب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ فرض کرو کسی گارڈ نے مزاحمت کی تو؟ اس نے پوچھا۔ تب پیری اسے سنبھال لے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ گارڈ کو مار ڈالے گا؟ سنو دوست، پیری نے کہا، یہ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، بس تم اپنا کام انجام دینا، میں اپنا کام سنبھال لوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو $3 لاکھ ملیں گے، میسکی نے کہا، اور آملیٹ بنانے کے لیے انڈے توڑنا تو ضروری ہوتے ہیں۔ چانڈلر نے مش اور واش کی طرف دیکھا۔ کیا تم کسی قتل کے معاملے میں ملوث ہونا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بات سنو، میسکی تیزی سے بولا، میں مطمئن ہوں کہ یہ پلان ضرور کامیاب ہوگا۔ ہمیں کسی تشدد کے امکان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سوچ سوچ کر ایسی پریشانیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو پیش ہی نہیں آئیں گی۔ میں کسی قتل کے معاملے میں پھنسنا نہیں چاہتا، چانڈلر نے کہا۔ تب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیری نے غصے سے کہا۔ ہوش کے ناخن لو، کسی نادیدہ مصیبت کے بارے میں اپنا منہ بند رکھو۔ ٹھیک ہے، میں اپنا منہ بند رکھوں گا۔ چانڈلر پیری کے غصے سے ڈر گیا۔ مگر فرض کرو واقعی کوئی گڑبڑ ہو جائے، مش نے کچھ پریشانی سے کہا، تب ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں ہوگا، مگر مجھے تم سے اتفاق ہے، ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، میسکی نے کہا۔ حالات کچھ بھی ہوں،
ہمیں یہاں ہر صورت میں واپس آنا ہے۔ اگر ہم دولت حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے، اگر ناکام رہے تب بھی یہاں ضرور آئیں گے کیونکہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ چانڈلر مطمئن نہیں تھا مگر وہ خاموش رہنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ پیری سے خوفزدہ بھی تھا لیکن ملنے والی رقم کے بارے میں سوچ کر خود کو بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔